बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल तो सारा दिन ये बात ज़ेर बहस रही कि सेनेट में क्या हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतनी अहम बात नहीं है, इसलिए कि ये बिल मंजूर होना ही था। मुस्लिम लीग के सेनेटरों ने इसके हक में वोट नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने टेक्निकली इस के हक में वोट दिया है, इस तरह कि उसके सेनेटर गायब थे, खास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है। इसे दगाबाजी करार दिया जा रहा है और अच्छी खासी लान तान हो रही है पीपल्स पार्टी पर, बल्कि पूरी अपोजिशन पर ही तान व तशरी हो रहा है और उसकी मजम्मत हो रही है। इसकी अहमियत बस इतनी है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मौका मिल गया है लोगों को बात करने का, और पीपल्स पार्टी ने खुद दिया है। दरअसल पीपल्स पार्टी अपने जाल में खुद फंसी और फिर फंसती ही चली गई, और अब वो खुद को घेरे में महसूस कर रही है और उसे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इस पर मैं बात करता हूँ। और दूसरा मौजू हमारा ये है कि इमरान खान ने एक दिलचस्प बात की है, कहा है कि हाई कोर्ट में हम केस, ये रावी अर्बन डकैती का केस हम इसलिए हार गए कि केस सही तरीके से लड़ा नहीं गया, पैरवी सही तरीके से नहीं की गई। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट में हमें उम्मीद है कि अच्छा केस लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इशू ये है कि इमरान खान को जिस तरह उम्मीद है और जिस तरह पीटीआई के लोग अपनी निजी महफिलों में कहते हैं, वो बात दोहराने के काबिल तो नहीं है, क्योंकि बजाते खुद वो तौहीन अदालत बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी सोच किस तरह की है कि वो कहते हैं कि हमारे तो अपने बंदे हैं और इस तरह ये हम केस जीत जाएंगे। अब खुदा मालूम सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि केस की जो कानूनी पहलू हैं उनसे हमें उस तरह पूरी वाकफियत नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं ये कई खरब रुपए की, यानी कि गालबन 50 खरब रुपए का ये फ्रॉड है, जिसमें लोगों की ज़मीनें हथिया कर इतनी रकम कमाई जाएगी। और ज़ाहिर है ये इतनी बड़ी रकम है कि इमरान खान इसके लिए कुछ भी कर सकता है, और इसमें जो इनके प्रॉपर्टी माफियाज पीटीआई के लोग हैं उनको ये नवाजा जाएगा, और बहरिया टाउन है और दूसरे इदारे हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ठगी का मंसूबा है, और बिल्कुल फ्रॉड और सवाए रुपया कमाने के इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसको बदकिस्मती से या एक संगदिली की इंतहा है कि इसको नया पाकिस्तान स्कीम का नाम दिया गया है, जिसका मकसद था, शुरू में ऐलान किया गया कि कम आमदनी वाले लोगों को मकानात दिए जाएंगे। ये जो हासुक सोसाइटियाँ यहाँ बना रही हैं नया शहर, इसमें कोई मकान करोड़ों रुपए से कम का नहीं होगा, और इसी बुनियाद पर ये, और ज़ाहिर है जो मालदार तबका है उनके पास बहुत पैसा है। इनके यहाँ तो एक ट्रेंड चल गया है कि जहाँ भी कोई बहुत अच्छी सोसाइटी बने वहाँ एक मकान ख़रीद लो, चाहे 10 मकान पाकिस्तान की 10 सोसाइटियों में इनके पास मौजूद हो, और हर मकान कई करोड़ रुपए का हो। तो लेकिन अगर कहीं कोई नई कॉलोनी बनती है, इस तरह की पोश कॉलोनी, बहुत लग्जूरियस कॉलोनी और बहुत हाई सोसाइटी की कॉलोनी, तो वहाँ भी ये अपना मकान ख़रीद लेते हैं। इनके लिए ज़ाहिर है, अगर फ़र्ज़ कीजिए एक मकान 10 करोड़ का है, तो इनके लिए तो 10 करोड़ इसी तरह है जैसे किसी मज़दूर के लिए 10 आने, या 1 रुपये का 1 रुपये का सिक्का तो ख़त्म हो गया, नोट भी ख़त्म हो गया, लेकिन 1 रुपया मज़दूर के लिए जितनी अहमियत रखता है, ये 10 करोड़ रुपए उनके लिए इससे भी कम अहमियत रखते हैं। इमरान खान, सबको पता है कि ये इसी हाई क्लास यानी अशराफिया, यानी जो पाकिस्तान के लूटर्स हैं और जो प्लंडरर्स हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए, उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाया गया है, और वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको केस लड़ने का मौका ही ना मिले। अब ये चांस हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करते हुए इस हाई कोर्ट का आर्डर मुअत्तल कर दे और समाअत के लिए चीज़ रख दे। दोनों सूरतों में केस 1-2 हफ्ते में तो ये फैसला नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ समाअत इसकी चलेगी। तो और अगर ये समाअत फरवरी से आगे गई तो कौन जानता है कि इमरान खान उस वक्त कहाँ होगा, और जहाँ भी होगा उस पर जो मुकदमात बनेंगे उनमें से एक मुकदमा ये लाहौर अर्बन डकैती का भी उस पर बनेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शौकत खानम अस्पताल का मामला भी खुलेगा, और शौकत खानम के बारे में जो रिपोर्टें आ रही हैं वो कोई नई नहीं है। अगरचे डॉन ने ये दी न्यूज़ ने ये रिपोर्ट तफसील से छापी है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो इंटरव्यू किए गए उनकी रुदात है, उसकी बुनियाद पर ये रिपोर्ट छापी गई है। लेकिन ये आज से 4 महीने पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि शौकत खानम अस्पताल में जो चंदा जमा होता है वो
عمران خان کے آدمی بیگ میں ڈال کر لے جاتے تھے اور پھر ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جاتے ہیں، اور وہ بینکوں میں جمع ہو جاتے تھے یا کسی اور طریقے سے باہر ان کو منتقل کر دیا جاتا تھا۔ شوکت خانم کے فنڈ میں وہ رقم داخل نہیں کی جاتی تھی۔ اس طرح کی رپورٹیں سامنے آئی تھیں جن کی کسی طرف سے تردید نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس وقت یہ امپلائی کیا گیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوکت خانم کی رقم جو ہے یہ منی لانڈر کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو خدا جانے کون کون سے جرائم یہاں سے نکلیں گے اور کیا کیا سراغ نکلیں گے۔ اور ایک صاحب کل بتا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنتے ہیں ان کی تعداد 15 سے زیادہ ہے، فارن فنڈنگ کے علاوہ۔ اور فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے پھر ایک مسٹیریس رخ اختیار کر گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ کوئی رپورٹ اس کی جو داخل ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں، ایک تو وہ کھاتے ہیں نا جن کا ریکارڈ پی ٹی آئی نے داخل نہیں کیا اور ان تک رسائی بھی نہیں دی، یہ ان اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے جن تک رسائی دی جا رہی ہے۔ وہ ساری تفصیلات جو 8 جلدوں میں تھی اس کو اوپن کیا جائے گا، پریس میں پبلش کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کوئی اعلان کیے بغیر، کوئی وضاحت کیے بغیر ان کی اشاعت روک دی، یعنی وہ بدستور جو خفیہ معاملہ تھا وہ خفیہ رہا۔ پی ٹی آئی کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی تھی کہ اس کو خفیہ ہی رکھا جائے، اسے اوپن نہ کیا جائے، لیکن عملاً پی ٹی آئی کی درخواست الیکشن کمیشن نے قبول کر لی ہے اور یہ معاملہ خفیہ ہے۔ تو لیکن یہ کب تک خفیہ رہے گا، یہ بھی باہر آئے گا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ اسے پبلش نہ کرے یا پبلش نہ ہونے دے۔ اکبر انہوں نے اس پر احتجاج کیا اور وہ شاید اس مسئلے کو آگے بڑھائے، اور اطلاع یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے دوبارہ رجوع کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کیا جواب ملتا ہے ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن جو بھی ہو یہ معاملات اب پینڈنگ ہو سکتے ہیں، ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن یہ اوپن ہوئے بغیر اب نہیں رک سکتے۔ معلم جبہ کیس سے لے کر خیبر بینک تک، اور پنڈی رنگ روڈ سے لے کر لاہور اربن ڈکیتی کیس تک، اور شوگر اسکینڈل سے لے کر دواؤں کے اسکینڈل تک، ایل این جی والا معاملہ، سارے معاملات جو ہیں ان میں براہ راست عمران خان ملوث ہے، اور ان میں سے ہر ایک اسکینڈل کی مالیت اربوں روپے میں ہے۔ مجموعی طور پر یہ کئی خرب روپے کا ڈکیتی کا ڈاکہ بنتا ہے جو عمران خان نے پاکستان اور پاکستانیوں کی جیب پر ڈالا ہے، اور بے پناہ کرپشن کی گئی ہے۔ جس طرح کہ نجم سیٹھی صاحب نے بتایا کہ عمران خان نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ انہوں نے تو صرف ریکارڈ توڑنے کا کہا ہے، میں اس میں عالمی کا لفظ ایڈ کرتا ہوں کہ عالمی ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اور ٹرانسپیرنسی کی جس رپورٹ پر ان کو سے جواب نہیں بن رہا، وہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ ان کے اپنے سینیٹر ولید اقبال کی والدہ سابق جسٹس ناصرہ اقبال نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ 100% سچی ہے۔ یہاں اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے پاکستانی برانچ کے سربراہ جو ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے یا فلاں کا تعلق فلاں سے۔ بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ باہر سے آئی ہے، یہ پاکستان کے اندر سے عادل گیلانی صاحب نے نہیں بنائی ہے، یہ عالمی اداروں 8 رپورٹوں کی روشنی میں یہ بنی ہے۔ تو لطیفہ اس میں یہ ہے کہ جس دن یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی تھی، جس صبح جاری ہوئی تھی، تو اسی سے پہر، کیونکہ موصوف اٹھتے ہی سپہر کے وقت ہے، 12-1 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے وزیروں کو یہ ایک ڈائریکٹو جاری کیا کہ ابھی آپ اس پر کچھ بات نہ کریں، میرے پاس اس کا مکمل جواب ہے اور تفصیل کے ساتھ میں اس کا جواب دوں گا، اور اس کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، یہ رپورٹ جو ہے اس کا حشر نشر کر دوں گا۔ اور اس پر وزیر مطمئن ہو گئے کہ پتہ نہیں زنبیل سے کیا وہ چیزیں نکالیں گے عمران خان جو ٹرانسپیرنسی کی اس رپورٹ کو زیرو کر دیں گے، لیکن کتنے دن ہو گئے ان سے جواب نہیں بن رہا، اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ کے حامیوں نے بنائی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماضی کی کرپشن کی رپورٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بیڈ گورننس کی بنیاد پر کرپشن کا انڈیکس بڑھا ہے، مالی کرپشن کا تعلق نہیں ہے، حالانکہ رپورٹ میں مالی کرپشن ہی کا ذکر ہے۔ تو یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بھی اس کے گلے پڑ گئی ہے، اور اس کے گلے ابھی بہت ساری چیزیں پڑنی ہیں، اور یہ جو ایک اہم دورہ امریکہ کا ہونے والا ہے، ماضی میں اس طرح کے دورے امریکہ میں ہوئے ہیں اور ان کے بعد کچھ فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ سنا یہ جا رہا ہے کہ حتمی جو شکل ہے وہ واشنگٹن میں دی جائے گی، یعنی جب موصوف چین میں ہوں گے تو ادھر امریکہ میں کچھ اس کے مستقبل پر مہر لگ رہی ہوگی، اور وہ مہر تو لگ چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ امریکہ میں کچھ
کوئی رد و بدل، کوئی چیزیں، کوئی ضمانتیں، کوئی آرڈر، کیونکہ احکامات تو سارے امریکہ سے آتے ہیں، اور امریکہ سے آنے والے حکم ہی کی روشنی میں یہ سینٹ نے بل پاس کیا ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی حاضر ہو جاتے تب بھی یہ بل پاس ہونا تھا، کسی کو فون آ جانا تھا، کسی کو اٹھا کر لے جایا جانا تھا۔ یہ تو بل پاس ہونا ہے، اس کا تعلق عمران خان کی فتح سے نہیں ہے، جس طرح پی ٹی آئی بغلے میں جا رہی ہے کہ ہم نے شکست دے دی۔ شکست اپوزیشن کو ہوئی ہے، عملی بھی ہوئی ہے، اخلاقی بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اپوزیشن کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، اور یہ سب ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے، جس کا میں بھی ذکر کرنے والا ہوں۔ تو لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی فتح نہیں ہے، یہ فتح ان کی ہے، ہر فتح جن کی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا حوال یہ ہے کہ سندھ میں، اندرون سندھ میں اس کو کبھی کوئی چیلنج کا سامنا نہیں رہا، چاہے اس کی گورننس کتنی ہی خراب ہو، معاملات سکینڈل ہوں یا جو بھی معاملات، جس طرح دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی کارکردگی اچھی نہ ہو یا ان پر سکینڈلز آ جائیں تو ان کی پاپولیرٹی متاثر ہوتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی بنیاد سندھ میں اتنی مضبوط تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو کوئی سکینڈل غیر مقبول نہیں کر سکا، اور وجہ یہ تھی کہ سندھی عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی گئی تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آ جائیں گے جن کو سندھ کے اندر گماشتے کہا جاتا ہے۔ مثلا جی ڈی اے کے کچھ ٹھیک ہے پیر ہیں، وڈیرے ہیں، ان کے اپنے اپنے مزاروں کے ووٹ ہے، ایک ہلکا اثر ہے، لیکن اس سندھ کی عوامی جماعت کبھی نہیں رہی۔ جی ڈی اے سے مراد پیر پگاڑا کے فنکشنل لیگ ہے اور کچھ ادھر ادھر کی پارٹی ہیں، وہاں کے بااثر سیدوں کی اور وڈیروں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سندھ کے عوام جی ڈی اے کو پنجاب کا یا پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کا گماشتہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری پارٹیاں جو ہے مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جب ضیاء الحق کے دور میں زوال کا شکار ہوئی تو وہ کراچی میں بالکل سکڑ کر رہ گئی۔ اندرون سندھ وہ پہلے ہی اپنی زیادہ ان روٹس نہیں بنا سکی تھی۔ مسلم لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ کی جو دشمنی رہی ہے، یا مسلم لیگ کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی دشمنی رہی ہے، اس کی وجہ سے مسلم لیگ بھی اندرون سندھ چند ایک حلقوں کے علاوہ کہیں زیادہ جگہ نہیں بنا سکتی۔ چنانچہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ میدان صاف رہا ہے۔ اب جو ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے اور جو آسمان سے آفت نازل ہوئی ہے، وہ دو طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اندرون سندھ پیپلز پارٹی کو چیلنج کر دیا، اور سندھ کے بہت سارے لوگ مولانا کے ساتھ جے یو آئی میں شامل ہونے یا اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آفت یہ اس لیے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جے یو آئی کی جتنی قیادت ہے اندرون سندھ میں، وہ ساری سندھیوں پر مشتمل ہے، اور ان سندھیوں پر اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ یہ پنجابیوں کے گماشتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے یا پنجاب کی بیوروکریسی کے گماشتے ہیں۔ چنانچہ وہاں جو سندھی ناراض ووٹر ہیں، پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے مایوس ہے، وہ اس طرف آئیں گے۔ اس طرف آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اتحاد جو ہے سندھ کی اکثریتی پارٹی بن کر ابھرے گا، ایسا دعویٰ میں نہیں کر رہا۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ اس کی مقبولیت کا پیمانہ ریشو کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے یہ اتحاد کافی ہے۔ شہری علاقوں میں ایک نیا اتحاد بنے گا، اور وہ اس لیے بنے گا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کی طرف پچھلے 15 برس میں کوئی توجہ نہیں دی، خاص طور پر یہ جو ٹینیور آیا ہے، اس میں تو کراچی کے عوام کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرش کر کے رکھ دیا ہے، چاہے وہ نالائکی کی وجہ سے کیا ہے، چاہے وہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ یہ تو ہمارے ووٹر ہی نہیں ہیں، اور یہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں یا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں یا فلاں پارٹی، اس طرح کی سوچ جو بھی اس کو معنی آپ دے سکے، اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن یہ ریالٹی جو ہے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے کچھ نہیں کیا اور عوام کو مزید پریشانیوں کو شکار کیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ امن و امان کا مسئلہ پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں اب جرائم کا لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بدترین شہر بن گیا ہے، جہاں ہر روز کتنی ہی کاریں چھینی جاتی ہیں، کتنے ہی موٹر سائیکل چھینے جاتے ہیں، کتنے ہی موبائل چھینے جاتے ہیں، کتنی عورتوں کے زیور اتروائے جاتے ہیں، اور گھروں میں گھس کر ڈاکے مارے جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہر روز ڈاکوں میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک ایسی آفت ہے کہ کراچی کا کوئی شہری ڈکیتی کی چوری کی وارداتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اغوا برا تاوان، اغوا، مرڈر،
یعنی ایک شہر کو ہر لحاظ سے دوزخ بنا دیا گیا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا کچھ اور مہربانوں کا ہے، جنہوں نے کراچی کو جرائم کے حوالے کر دیا ہے۔ اور وہاں اگر آپ کو سیاسی نعرہ مخالفانہ ایسا سیاسی نعرہ جو پسند نہ ہو وہ لگائیں تو 1 منٹ کے اندر اندر آپ گرفتار ہو جائیں گے، بلکہ آپ کی پہلے سے ہی مخبری ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا نعرہ لگانے والے ہیں۔ لیکن ڈاکو واردات کرنے کے بعد اگر وہیں پر بیٹھ کر تاش کھیلنے لگ جائیں تب بھی انہیں گرفتاری کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کراچی کی یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ان سب عوامل نے کراچی اور سندھ کی اربن آبادی کو پیپلز پارٹی کے خلاف ایک لائن پر کھڑا کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی انٹیریئر میں مقبولیت متاثر ہوئی ہے، اور جے یو آئی کی شکل میں، مولانا فضل الرحمان کی شکل میں ایک ایسی قیادت سندھ میں قدم جما رہی ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہونے کا الزام نہیں لگ سکتا۔ تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی خود کو محاصرے میں محسوس کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے جماعت اسلامی کے مطالبات کے آگے عارضی طور پر گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اگرچہ وہ ایک یو ٹرن اس پر لے گی، لیکن گھٹنے اس لیے ٹیکے ہیں کہ وہ اسے محسوس کر رہی تھی کہ مارے جائیں گے۔ اور اگرچہ اس کے ساتھ ایک تیسرا پہلو بھی تھا کہ جو عمران خان نے ایک سازش کی تھی سندھ میں اس فلات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کا خیال تھا کہ اگلے 2-3 روز میں پتہ نہیں ہر جگہ لاشیں گرنا شروع ہو جائیں گی اور میری دال گل جائے گی یا میری دال بچ جائے گی، تو وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ لیکن پیپلز پارٹی جو ہے گھیراؤ میں ہے، اور پیپلز پارٹی کے اس گھیراؤ میں پیپلز پارٹی کے اپنے غلط مفروضوں اور غلط اندازوں اور آصف زرداری کے اس خیال کا ہاتھ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ سیاست آتی ہے، حالانکہ حالیہ عرصے میں سب سے زیادہ مار اگر کھائی ہے، سب سے زیادہ گھاٹا اگر اٹھایا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نے نہیں۔ وہ میں بتاتا ہوں کس طرح پیپلز پارٹی کی اپنی مقبولیت متاثر ہوئی، اس کی ساکھ ایک جمہوری پارٹی ہونے کی نوعیت سے وہ ختم ہوئی، اور اس نے مسلسل یہ کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کر کے مسلم لیگ نون کی کمر میں چھرا گھونپا جائے، اور 3-4 بار اس نے چھرا گھونپا، دغا بازی کی، اور یوسف رضا گیلانی کا واقعہ اس کا تازہ حصہ ہے۔ تو اس طرح، لیکن اس کو بدلے میں ملا کچھ بھی نہیں۔ مسلم لیگ گھاٹے میں اس لیے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون پر لگے الزامات وہ صاف ہو گئے، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور آج بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی منتیں کرنے پر مجبور ہے، جبکہ زرداری کے وہ صرف دانہ ڈالتی ہے۔ تو اب یہ زرداری کی سوچنے کا مقام ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری کا نعرہ اسے لے ڈوبا۔ تو ناظرین، فروری جو ہے اس میں برف کے تودے ٹوٹنے والے ہیں، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ دسمبر جنوری جیسا نہیں رہے گا، اور موسم بہار میں علامتی طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ پاکستان میں موسم بہار کہاں آتا ہے؟ تو موسم بہار کا جو آغاز ہے وہ فروری سے ہی ہو جانا ہے۔ یہ موسم بہار پر انورٹڈ کا آغاز میں نے لگائے ہیں۔ حقیقت وہی ہے کہ پاکستان میں موسم بہار تو کبھی آتا ہی نہیں ہے، 1958 کے بعد جہاں پر خزاں ہوئی کا ڈیرا ہے۔ تو ناظرین، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔